जामे तिरमिजी शरीफ इस वक्त मेरे सामने है और जामे तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर है 739। हमारी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आज की रात की शरई हैसियत। यूं तो कुरान करीम में सूरह दुखान के शुरू में अल्लाह ने इस बात को जिक्र फरमाया है कि फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फीहा युफरक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, के ये वो रात है कि जिसमें हिकमत के काम तकसीम कर दिए जाते हैं। तमाम मुफस्सिरीन और वो लोग भी, वो दोस्त भी जो आज की रात खामखा उन हकाइक पर पर्दा डालते हैं और वीडियो क्लिप बनाकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उन दोस्तों के बुजुर्गों ने भी अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की तकदीरों को मुरत्तब करता है लैलतुल कद्र में और उसको फरिश्तों के हवाले कर देता है लैलतुल बरात में। यानी आज की जो रात है इसमें पूरे साल का निसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला फरिश्तों को अता फरमा देता है कि किसने पैदा होना है, किसने कितनी उम्र पानी है, कितना रिस्क पाना है। तो ये हिकमत के काम आज की रात तकसीम होते हैं। तो जिसने पहल करके अगर बदबख्ती या शकावत जिस तरह दुआ के अंदर आया कि अल्लाहुम्मा इन कतबतनी फी उम्मिल किताब शकिया, या अल्लाह अगर तूने अपनी लोहे महफूज पर मुझे बदबख्त और जहन्नमी लिख दिया है तो या अल्लाह आज की रात तो दुआ की कबूलियत की रात है। फमहु अल्लाहुम्मा, या अल्लाह वो तू कादिर मुतलक है, तू ही तकदीरें लिखता है और तू चाहता है तो तकदीरों को मिटा देता है कि यमहुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, यमहु मिटा देता है, मा यशाउ जिसको अल्लाह चाहता है, व युस्बित और जिसको चाहता है बाकी रखता है। तो दुआ में यह कहा गया कि या अल्लाह आज अगर अल-अयाज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे लिए अजाब और बदबख्ती लिखी गई है तो फमहु अपने फजल से तू मिटा दे। यानी आज की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन, आज की शब अल्लाह की तकदीर और उसकी रहमत को दुआ देने के लिए है। तो मेरी मां सैयदा आयशा कहती है कि कालत, बल्कि हदीस का खुलासा मैं अर्ज करूं, कहती है कि मैं एक दफा उठी रात के वक्त, फकत तो मैंने मौजूद नहीं पाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लैलतन उस रात को, तो फखरज तो फैदा हुवल बकी, जामे तिरमिजी है कि मैं जब चली और मैं हुजूर को ढूंढने लगी तो मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। कहती है कि जब मैं हुजूर के पीछे गई तो सरकार ने मेरी आहट को सुन लिया। फकाल अकुंती तखाफीना अन यहीफ अल्लाहु अलैका व रसूलु, आयशा तू क्या समझी कि अल्लाह उसके रसूल जो तुझे देना चाहते हैं या जो तेरा हक है उस हक को क्या रसूल ने छुपा लिया है बहैसियत शौहर के। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सईदा आयशा कहती है कुल तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, जनन तो अन्नका अतैता बिबाद निसाइक, हुजूर मैं ये समझी कि शायद आप मेरे हुजरे से उठकर दिगर अजवाज के हुजरे में चले गए हैं। सरकार अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इला समाई दुनिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस 15 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी निफ्स शाबान का आधा महीना 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शायान शान उसकी रहमत पहले आसमान की तरफ मुतवज्जी हो जाती है। फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शअर गनम कल्बिन, हमारे अरब में जो कबीला है जिसके पास मवेशियां सबसे ज्यादा है, एक बकरी में मेरे बुजुर्गों कितने बाल होते हैं हम गिन नहीं सकते, तो उस कबीला बनु कल्ब में इतनी बकरियां थी जो बकरियां नहीं गिनी जा सकती थी। यानी एक बकरी में बाल कितने हैं वो शुमार नहीं हो सकते। तो उस कबीले के पास मवेशी इतनी थी कि वो मवेशियां तादाद के तो ऊपर नहीं गिनी जा सकती थी। तो नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत इस 15वीं शाबान में अपने बंदों पर ऐसे बरसती है कि वो बनु कल्ब कबीला जिसकी बकरियों को बंदा शुमार नहीं कर सकता, उनके बदन पर जितने बाल हैं अल्लाह इतने अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। यह जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। और इसी तरह हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह रिवायत मौजूद है कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, लेकिन चंद लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शता। अल-याज़ु बिल्लाह, फरमाया एक आदी जानी जो बदकारी करने का आदी हो, अल-याज़ु बिल्लाह, और फरमाया जो शराब पीने का आदी हो, और मुशाहिन जो अपने किसी मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ रखता हो, फरमाया ये जो वालिदैन का नाफरमान हो माज़अल्लाह, फरमाया ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात को नहीं बख्शता, इसके अलावा सबको बख्शता है। तो फिर वो लोग कहां जाएंगे? तो फरमाया गया कि अगर वो लोग सिदक दिल के साथ अपने इस गलत अमल पर शर्मिंदा हो जाएं और इस गलत अमल से घिन खाएं और आइंदा अल्लाह से ये वादा करें
کہ وہ اس غلط عمل کا اعادہ نہیں دہرائیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی اپنی رحمت کے جوار میں حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیثیں کثرت کے ساتھ ہیں میرے دوستو بزرگوں، یعنی فضائل کی یہ روایتیں کثرت کے ساتھ۔ میں اختصار کے ساتھ صرف بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں احادیث نہیں ہے، بہت تعجب خیز بات ہے، یا نصف شعبان المعظم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت عجیب بات ہے۔ حقائق کے سامنے پردہ ڈالنا اور ایک بہت بڑا گناہ اپنے سر لینا ہے کہ اتنے بڑے سچ، اتنی بڑی حقانیت سے لوگوں کو روکنا، کہنا کہ یہ بدعت ہے یا اس دن کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے جامع ترمذی آپ کے سامنے پڑھی حضرت عائشہ سے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے حضرت مولا کائنات سے۔ ان بزرگوں کے استاد ہیں ناصر الدین البانی، انہوں نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے، کہتے کتنے صحابہ آج کی رات کو فضیلت کو بیان کرتے ہیں، یعنی نصف شعبان المعظم کی، یعنی 15ویں شعبان شب برات کی فضیلت کو بیان کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ کہتے صحابہ نے منایا نہیں۔ تو میں نے کہا بیان جو صحابہ کر رہے ہیں، کتنی عجیب بات۔ کہتے صحابہ نے عمل نہیں کیا، تو میں نے کہا بیان میں مسجد ابھی میں کر رہا ہوں، یہ صحابہ کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ نے کیا، بیان کیا، تو یہ عمل تو خود ہی ہوا۔ حضرت اب صرف آپ غور کیجئے، میں تحقیق کے حوالے سے احادیث آپ کے سامنے ہے، صرف صحیح رخ اس کا واضح کرنے کے لیے منصف مزاج لوگوں کے سامنے حضرت معاذ بن جبل سے یہ روایت موجود ہے آج کی رات، حضرت ابو سالبہ سے موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے موجود ہے، حضرت عائشہ سے موجود ہے، عوف بن مالک سے موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ درجنوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آج کی شب یعنی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ شب برات کی اس عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ صحیح ابن حبان جو حدیث پاک کی بڑی مضبوط کتاب ہے، یہ بھی کہتا ہوا سنا گیا ہے کہ جناب یہ جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، العیاذ باللہ۔ میں کہتا ہوں یہ کیسا ایک علمی حقائق پر پردہ ڈالنا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آنے والی احادیث کے راویوں میں کچھ کمی ہے، تو کیا ہم اپنے اداروں میں، تحقیق میں، علم حدیث میں یہ بات پڑھتے پڑھاتے نہیں کہ اگر حدیث کے راوی میں کچھ کمزوری بھی آ جائے تو وہ روایات فضائل میں بالکل معتبر ہوتی ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ آج کی رات اگر کوئی نفل نہ پڑھ سکا کوئی گناہگار نہیں، نہ جاگ سکا کوئی گناہگار نہیں، کیونکہ نہ جاگنا فرض ہے، نہ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ اس رات کو خاص کر کے عبادت کرنا فرض واجب سنت ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اجر پائے گا، کر لے تو اجر پائے گا۔ جو جن دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت حدیث ضعیف ہے، تو میں نے کہا حدیث تو آپ خود مان گئے کہ حدیث ہے، پھر آپ یہ ساتھ میں لاحقہ لگاتے کہ ضعیف ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی جلدی سے بول دیتے کوئی ثبوت نہیں ہے، خود آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے۔ اب اگر وہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف سے مراد یہ نہیں کہ بوڑھی ہو گئی، ضعیف سے مراد یہ ہے کہ کچھ راویوں کے حافظوں میں کمی آ گئی یا ان پر کوئی نقص آ گیا، تو اس سے فرض تو ثابت نہیں ہوگا، اس روایت سے واجب تو ثابت نہیں ہوگا، سنت موقدہ تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن ان روایات مبارکہ سے مستحب اور نیکی کا کوئی کام ہے تو وہ ضرور ثابت ہو جائے۔ لیکن میں پھر عرض کروں، یہ بات بھی حقائق سے دور ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، صحیح ابن حبان میں وہ روایت مبارکہ موجود ہے، اور اس کی سند مبارک جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے مجموع الزوائد سے پڑھتا ہوں، یہی معاذ بن جبل کی حدیث کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ، اللہ کی رحمت اترتی ہے اپنے سارے بندوں پر۔ کب اترتی ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کو، فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنے سارے مومن بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، لیکن مشرک کو خدا نہیں بخشتا، ریاکار کو نہیں بخشتا، شرک جلی والے کو نہیں بخشتا، اور مسلمانوں کے لیے جو بغض رکھے اس کو نہیں بخشتا۔ اس کے بعد حضرت امام حیثمی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد آپ اس حدیث پاک کو لکھ کر کہتے ہیں وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس کے سارے راوی صحیح ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ تو یہ کتنی بڑی علمی دھاندلی ہے یہ کہہ دیا جانا کہ اس رات کو کوئی فضائل نہیں ہے، صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا۔ میں نے کہا اگر صحابہ نے نہ بھی کیا ہوتا تب بھی یہ جائز ہوتا، تب بھی یہ جائز ہوتا، کیونکہ نیک کام ہے۔ میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ ضعیف حدیث سے مستحب ثابت ہوتا ہے،
وہ حضرات جن کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں تنقید کے لیے نہیں، ایک پکچر کلیئر آپ کے سامنے بتانے کی، ان کے گھروں میں بہشتی زیور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی پڑی ہوتی ہے، خود ذرا زحمت کریں فتوا دینے سے پہلے، جہاں پر انہوں نے عیدوں کا بیان لکھا ہے ذرا پڑھیں وہاں پر، اور فتاوا دارالعلوم دیوبند دیکھیں، یہ پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، اس کا عیدین کا تنقید نہیں ہے، پکچر واضح کرنے کے لیے، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تو دیکھ لیں اس کو۔ اس میں بہشتی زیور جو آپ شادیوں میں وہ حضرات اپنی بیٹیوں کو بھی دیتے ہیں، تو اس کے عیدین کے بیان میں موجود ہے۔ سوال ہوا کہ عید کی نماز کے بعد جو لوگ مسافہ کرتے ہیں، عید کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں امام صاحب، یا عید کے خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں، پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دعا، عید کی نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، نہ تابعین نے کی ہے، لیکن دعا کرنا اچھا کام ہے، تو اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا پھر وہ آپ کا قاعدہ کہاں چلا گیا کہ جو کام رسول اللہ نہ کرے وہ حرام ہے، جو صحابہ نہ کرے وہ حرام ہے؟ میں نے کہا شاید ایسا تو نہیں کہ عید کے دن امام صاحب کے لیے جھولی چلتی ہے، تو اس جھولی کے مفاد میں آپ نے شاید یہ سارا قاعدہ بلا دیا، تو لہٰذا شرم آنی چاہیے۔ یہ میں سخت الفاظ اس لیے کروں گا کہ ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو تشویش اور ویڈیو بنا کر پھیلا دی گئی ہے، تو اگر کوئی کام صحابہ نہ بھی کریں لیکن اگر اس کی فضیلت عام بیان کر دی گئی ہو کہ دعاؤں کرو اللہ قبول کرتا ہے، سورہ یاسین کے بعد دعا اللہ قبول کرتا ہے، نفلوں کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو اس عمومی فضائل سے بھی وہ کام کرنا جائز ہوگا، چہ جائے کہ آپ اسپیسیفکس خاص یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ زبان سے نیت کسی صحابی نے کی تھی؟ نماز کی نیت زبان سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی، رسول اللہ نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، لیکن خود یہ حضرات اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں زبان سے نماز کی نیت کرنا مستحب ہے۔ میں نے کہا جب وہ تو ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئی لیکن اس کو آپ نے مستحب لکھ دیا، تو پتا چلا یہ آپ نے کسی کی چڑ میں فتوا دیا ہے، ورنہ اگر تحقیق سے کام لیتے تو نہ شب برات کی رات دعا کرنا بدعت ہے، نہ اس میں نفل پڑھنا بدعت ہے، اور نہ اس میں دعا اور سورہ یاسین پڑھنا بدعت ہے، بلکہ یہ جائز اور مستحب ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی کثیر تعداد میں صحابہ کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، عشاء کی نماز کا وقت کیونکہ ہو چکا ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات یہاں پر میں فتاوی شامی سے آپ کے سامنے کروں۔ دیکھیے کوئی اگر یہ سوال کرے کہ ٹھیک ہے ہم نوافل کو مان گئے، میں پہلے عرض کر دوں کہ تنقید نہیں، پکچر صحیح واضح کرنے کی، صحیح صورت واضح کرنے کی، تاکہ اجتماع بیٹھا ہوا آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی آپ نے ایسی پوسٹ پڑھ لی ہو، کوئی ایسا کلپ دیکھ لیا ہو مولوی صاحب کا کسی جماعت والے کا، تو آپ ایسی پریشان ہوں گے، 50 دعا کر رہے ہوں گے، 50 شک میں ہوں گے، 50 عبادت کر رہے ہوں گے، 50 شک میں ہوں گے، تو شک کی عبادت کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ تو میں کسی پر تنقید نہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں اگر یہ بات نہ بھی کرتا تو کون مجھ سے پوچھتا، لیکن مجھ سے خدا پوچھتا کہ جب مسلمانوں میں شک موجود ہے اور دلائل و حقائق موجود ہے، تمہارے پاس مسلح موجود ہے، تو اخلاق اور تہذیب کے جامع میں تم نے حق کیوں نہیں بیان کیا؟ تو لہٰذا میں آپ سے کوئی داد و تحسین نہیں چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ یقین کے ساتھ کریں۔ آپ اس رات میں عبادت کو بدعت کہنے والا شخص بہت نامراد ہے، اس رات کی عبادت کو فضول کہنے والا شخص بہت نامراد ہے، وہ مسلمانوں کے قیامت کے دن اس شخص کے گریبان کو مسلمان پکڑیں گے کہ جو اللہ نے عبادت اور قبولیت کا وقت دیا تھا تو نے غلط بات یا اپنی کم علمی سے بات کر کے لوگوں کو روکا۔ تو لہذا اس جذبے سے میں صرف آپ کے سامنے حقائق کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو وہ بھی سن لے کہ میں نے ناراض ہونے کے لیے بات نہیں کی ہے، اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو وہ بھی سن لے کہ میں نے خوش ہونے کے لیے بات نہیں کی ہے، میں نے نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کی ہے نہ ناراض کرنے کے لیے کی ہے۔ آج کی رات ہے، لوگوں میں تشویش دور کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے بات کی ہے۔ اچھا اگر یہ سوال کھڑا ہو جائے، 1-2 منٹ رہ گیا ہے ورنہ اس میں پوری رات ہم بحث کر سکتے ہیں۔ کبھی کہتے جی حلوہ نہ بناؤ، تو میں نے کہا تم نہ بناؤ نا، کبھی کہتے حلوہ بنانا بدعت ہے، کبھی فلانا، تو میں نے کہا یہ تو ایسا ہوا کہ وہ عورت نے کہا کہ جناب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، تو کہنے لگے وہ میں اڑ رہا تھا، تو عورت کا بغض تھا اپنے شوہر سے کہ کہنے لگے اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ پہلے کہتے حدیث سے دکھاؤ تو حدیث دکھا دی، پھر کہتے جناب فقہ سے دکھاؤ تو فقہ دکھا دیا، پھر کہتے حلوہ کیوں بنایا؟ تو میں نے کہا یہ تو وہ میرے خیال میں بیوہ عورت والا ایک بغض ہے کہ جس کا شوہر انتقال ہو گیا تھا، دوسرا شوہر اس کی مطلب کا نہیں تھا، تو کہنے لگا ہاں تو اڑ رہا ہے تو ٹیڑا ٹیڑا اڑ رہا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے دوستوں اور دیوبند علماء، میں آپ سے کہوں گا اس کی تحقیق کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، تو خدا کے واسطے لوگوں کو عبادت کی طرف آنے دیں، بدعت کا فتویٰ لگا کر کیوں آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابیں کھول کھول کے بتائیں کہ عید کے دن تو دعا جائز ہو جائے
لیکن شب برات میں دعا جائز نہ ہو، جبکہ عید کی دعا نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، لیکن کیونکہ دعا جائز ہے نا تو اس دن بھی اگر کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو دیکھو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، آخری بات جو میں یہاں پر کروں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ دعا جو آپ نے شعبان کی پڑھی ہے، یہ کیوں پڑھی آپ نے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، فتاوی شامی میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، میں نے یہ سرسری مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب ملک شام میں طاعون کا مرض آ گیا، جس طرح اللہ آج محفوظ فرمائے کرونا کا مرض ہے، طاعون کا مرض آ گیا، اور علماء نے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ جو طاعون کا مرض آ گیا ہے، تو بعض علماء کو دیکھا گیا ہے کہ وہ طاعون کے مرض کی ایک دعا پڑھواتے ہیں، طاعون کے مرض سے جس میں معاذ اللہ بغل کے نیچے گٹلیاں آ جاتی ہیں اور وہ مرض جو ہے کہ وہ درست نہیں ہو سکتا، تو طاعون کے مرض میں جو گٹلیاں بغل کے نیچے آ جاتی ہیں اور لا علاج یہ مرض ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ علامہ شامی علیہ رحمت نے فتاوی شامی میں، خدا کے واسطے اس سے تم فتوا دیتے ہو کچھ پڑھنے کی کوشش کرو، کسی کے بغض میں غلط بات نہ کرو۔ علامہ شامی علیہ رحمت لکھتے ہیں وَمِنْهُ الدُّعَاءُ بِرَفْعِ الطَّاعُونِ، وہ دعا کثرت سے پڑھنا جس سے طاعون کا بیماری دور ہو جاتی ہے، وہ رسول اللہ نے تو نہیں بتائی۔ آگے لکھتے ہیں وَقَوْلُ ابن حجر بِدْعَةٌ، ابن حجر یہ کہتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے، لیکن علامہ شامی کہتے ہیں اَيْ حَسَنَةٌ، اچھا نیا طریقہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ پھر کہتے ہیں بدعت حسنہ کہاں سے نکالی؟ میں نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے کہا نئے کام کی 5 قسمیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دور ترقی کر رہا ہے، لوگ مشکلات کے اندر ہیں، صحابہ جیسا یقین ہمارے پاس نہیں، ان جیسی پختگی ہمارے پاس نہیں، نرم لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو اگر ہم کسی نیک واسطے کو، نیک وظیفے کو واسطہ بنا کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی آخری کتاب میں لکھا کہ نئے طریقے 5 ہیں، کبھی نیا طریقہ فرض بھی ہو سکتا ہے، کبھی نیا طریقہ واجب بھی ہو سکتا ہے، کبھی نیا طریقہ مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ مدرسے کے اندر جو گھنٹے ہوتے ہیں 7 پیریڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حدیث کا، دوسرا فقہ کا، تیسرا تفسیر کا، چوتھا انگلش کا، یہ تو رسول اللہ نے جو مدرسہ بنایا تھا اس میں تو آپ نے 7 پیریڈ 40-40 منٹ کے نہیں لکھے تھے، اور حدیث میں آیا ہے کہ احداث فی الدین، دین میں نیا طریقہ نکالنا بدعت ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند کہتے ہیں یہ احداث للدین نہیں ہے، یہ احداث فی الدین نہیں، یہ احداث للدین ہے، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، یہ دین کے لیے اضافہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سارے مانے ہوئے اصول ہیں کہ تو آپ ابا ابا کھیل رہے ہیں، تو یہ مانے ہوئے اصول ہے، لہذا بڑی یقین کے ساتھ آپ مزارات پر بھی جائیں، قبرستان بھی جائیں، فاتحہ بھی کریں، نفلیں بھی پڑھیں، استغفار بھی کریں، رات بھر جاگے بھی، لیکن جو نہ جاگ سکا اس پر تنقید نہیں کرنا، جو روزہ نہ رکھا اس پر تنقید نہیں کرنا، جو قبرستان نہ جا سکا اس پر تنقید نہیں کرنا، کیونکہ یہ کام سارا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو تنقید تو ہم نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ویڈیو کلپ بنائیں گے تو پھر ہم پڑھ پڑھ کر بتائیں گے، جو لائبریری ہم نے بنائی ہے تو پھر بتائیں گے کہ آپ نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، تو پتا چلا یہ وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑنے والا بغض ہے، تحقیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات کی عبادت جائز ہے، مستحب ہے، نوافل جائز ہے، مستحب ہے، روزہ رکھنا جائز ہے، مستحب ہے۔